खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए। आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें, हमें ज्वाइन किया है एंथनी इजाज़ लेमुल साहब ने। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब ने। थैंक यू जी। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। बुज़ुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू अपने कलाम के वसीले से हमें पाक ठहराता है। तो कलाम के वसीले से हमें पाक ठहरा, क्योंकि तेरा कलाम सच्चाई है। आज की इस नशिस्त के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, बरकत टेलीविज़न के लिए, इस प्रोविज़न के लिए जिसके वसीले से खुदावंद तेरा कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचता है। पादरी मुनव्वर खुर्शीद के लिए जो कलाम रोशनी के प्रोग्राम को खूबसूरती से उसको लीड करते हैं, उसके हादी हैं। एंथनी इजाज़ लेमुल के लिए और अपने आप के लिए खुदावंद आज की खुदावंद सारी गुफ्त व शनीद तेरे हुज़ूर मकबूल ठहरे और हमें खुदावंद बरकत दे, और आज के कलाम के वसीले से और प्रोग्राम के वसीले से सुनने वालों को भी बरकत दे। तेरा कलाम सुना जाए, समझा जाए और उस पर अमल किया जाए। ये मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, पहला बाब 35वीं आयत से लेकर 44वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, वो दोनों शागिर्द उसको ये कहते सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिर कर और उन्हें पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा, ए रबी, यानी ए उस्ताद, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो देख लोगे। बस उन्होंने आकर उसके रहने की जगह देखी और उस रोज उसके साथ रहे, और ये 10वें घंटे के करीब था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शिमाउन पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शिमाउन से मिलकर उससे कहा कि हमको ख्रिस्तुस यानी मसीह मिल गया। वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर निगाह करके कहा कि तू यूहन्ना का बेटा शिमाउन है, तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा। दूसरे दिन यीशु ने गलील में जाना चाहा और फिलिप्पुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस इंद्रियास और पतरस के शहर बैतसैदा का बाशिंदा था। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़श्ता एपिसोड में भी हम इस पर गौर कर रहे थे, सीख रहे थे, और आज हम आगे बढ़ेंगे और मज़ीद सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। हमारा ईमान है गुज़श्ता प्रोग्राम की तरह ये प्रोग्राम भी आपके लिए बड़ा बाबरकत होगा। आज हम गुफ्तगू का बाकायदा तौर पर आगाज़ एंथनी इजाज़ लेमुल साहब से करेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। यहाँ पे खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में जब हम आगे बढ़ते हैं, शागिर्दों की गुफ्तगू पर आते हैं, तो 14वीं आयत में लिखा है, उसने पहले अपने सगे भाई शिमाउन से मिलकर उससे कहा कि हमको ख्रिस्तुस यानी मसीह मिल गया। हमारी रहनुमाई फरमाएँ, ये जो ख्रिस्तुस है यूनानी मतन में या उर्दू ज़ुबान में जो हम मसीह इसका तर्जुमा करते हैं, तो ये यहूदियों के यहाँ कितना मकबूल था और किस तरह की अंडरस्टैंडिंग थी उनकी, जो एकदम से वो जब अपने भाई को मिलता है तो वो कहता है कि वो मिल गया। मतलब इसका ये है कि जैसे किसी चीज़ की पहले ही तलाश जारी हो, कि जिसे हम ढूंढ रहे थे, जिसके बारे में हमें बचपन से सिखाया जा रहा था, वो हमें मिल गया है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी यहूदियों के यहाँ? प्लीज़ रहनुमाई फरमा दें। मैंने एक प्रोग्राम में शायद जिक्र किया था कि 400 साल की खामोशी है, ठीक है, और वो पीरियड साइलेंस पीरियड, और उस पीरियड में यानी मलाकी कंटेम्प्रेरी है अज़रा नेमिया की किताब से मैथ्यू तक, मती तक कोई नबी नहीं आया और कोई कलाम
نازل نہیں ہوا. یہ پیریڈ اسرائیل کے لیے بڑا سخت پیریڈ ہے اور یہ دبے ہوئے ہیں. فارس ہے, روم ہے, اپنا کیا کہتے ہیں سکندر کا دور ہے, یونان ہے, وغیرہ وغیرہ. اب اس میں چونکہ ایک ایپوکلپٹیکل رائٹنگز جو آتی ہیں بیچ میں وہ دو شامل نہیں ہیں, لیکن آپ کو ایسنس ملتا ہے. جب بابل کی سیری ہو جاتی ہے, دانیل کی کتاب وہ اس طرف اشارہ کرتی ہے فگریٹو لینگویج میں, میٹافوریکل لینگویج میں. اب وہ انتظار میں ہیں کہ یہ مشکل کب ختم ہوگی. اور ان کی ٹیچنگز میں یہ بڑا کلیئر تھا. اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جائیں, جو مشیاخ یا ماشیا استعمال کیا جاتا ہے, مشیاخ یا مشیا دونوں تلفظ ہے ہیبرو میں, یہ واقف تھے ان سے. پھر میں نے ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گلیل سے تعلق رکھتے تھے, یہ لوگ تحقیق کرتے تھے, اس لیے ایک دم وہ 2 اور 2 4 کیا. فلپس کے میں نے ذکر کیا. اب 456 ٹائمز اولڈ ٹیسٹمنٹ میں استعمال ہے کانسیپٹ ہے مسیح کا یا مسایہ, 456 ٹائمز, 456 مرتبہ. توریت کے اندر پہلی 5 میں آلموسٹ 75 ٹائمز اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اور جو انبیاء ہیں 243 مرتبہ. تو ٹیکنیکلی جب مطلب ایک یہ لوڈڈ ہے اس کانسیپٹ کے ساتھ. اچھا, یہاں 2 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سمپلی اٹ مینز انوائنٹڈ, جس کو مسح کیا ہو. اس کے سمپل معنی یہی ہے. بادشاہ کو مسح کیا جاتا تھا, اس کے لیے ملک یا ملک, ملک لفظ وہیں سے آتا ہے بادشاہ, یا مطلب اس کا انوائنٹنگ ہے. اب ٹھیک ہے یہ کانسیپٹ ہے, لیکن جب جس کو ہم کہتے ہیں کہ مسایہ ہے, یہ بڑا فرق, ڈفرینس کانٹیکسٹ ہے اس کا, ٹوٹلی فرق ہے. فار ایگزامپل ایک موسٹ امپورٹنٹ بات جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سمجھ میں آتی ہے, اور وہ کلیئر کٹ یہ ہے کہ ہی ول بی دا مینیفیسٹیشن آف گاڈ فار مین, یعنی وہ ظاہر کرے گا خدا کو. ٹھیک ہے, یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ویو ہے. ٹھیک ہے. تبھی جب نیو ٹیسٹمنٹ میں آتے ہیں اب بڑا کلیئر ہے. عبرانی خط کیا کہتا ہے, گزرے زمانہ میں حصہ بہ حصہ, طرح بطرح, لیکن آخری زمانہ میں کس کی معرفت, بیٹے کی معرفت. سو دا ریولیشن از جیسس کرائسٹ. تو یہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, دے نیو کہ یہ جانتے تھے کہ جو مسیح آئے گا ہی ول لیٹ گاڈ بی نون ٹو دیم. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں دوسرا جو بڑا خوبصورت تصور تھا, چونکہ اسیری کا کانسیپٹ تھا, وہ کہتے تھے کہ دا مسایہ ول کم اینڈ وہ اپنی بادشاہت کو قائم کرے گا. اچھا اب یہ فزیکل سمجھتے تھے. آج بھی آپ یہودی علماء سے بات کریں گے, وہ کہیں گے بھی مسیح, وہ انتظار میں, ہم تو کہتے ہیں نا دوسری آمد ہے, وہ کہیں گے پہلی آمد ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ آئے گا سب بنی اسرائیل یروشلم جائیں گے, پہنچیں گے. تو وہ اس کی بات کریں. یہ 2 کانسیپٹ بڑے کلیئر ہیں, اسٹرانگ ہے. اور جب نیو ٹیسٹمنٹ میں آپ جائیں گے, آپ دیکھیں دھیان سے, انہی کی پر بات چیت ہے. ٹھیک ہے. کنگڈم آف گاڈ. ٹھیک ہے. میتھیو بڑا کلیئر ہے اس کے اوپر, خدا کی بادشاہت کے اوپر. اچھا اب جب یعنی اس کے علاوہ یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ رہائی کا کانسیپٹ ہے ٹیکنیکلی. اچھا اس کی انٹرپریٹیشن میں مطلب جو مسٹک جوز تھے وہ ایک اور کرتے تھے, جو پولیٹیکل تھنکرز تھے وہ کسی اور طرح کرتے. تبھی شاگردوں نے کیا, اچھا جب آسمان پہ اٹھائے کیا سوال کیا کہ کب مخلصی کا دن ہوگا, وہی بیک گراؤنڈ میں وہی بات ہے. تو یہ کانسیپٹ بڑا اسٹرانگ ہے. کرسٹوس گریک میں ان کو استعمال کرنا پڑا. آئی تھنک لینگویج کا پرابلم ہے. اب یہوشوا اگر آپ وہ استعمال کریں تو ش کی ساؤنڈ نہیں ہے, ہو بیچ, گریک لینگویج میں ہو بیچ میں نہیں آتا, اس لیے گریک میں یسوس یوز کر دیا. تو یہ بیسکلی کانسیپٹ وہی ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا کانسیپٹ. اچھا بہت سارے لوگوں کو خاص طور پہ ایک بدعت ہمارے ہاں جنم پائی ہے, اور وہ خداوند یسوع مسیح کے نام پر بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ جو یسوع نام ہے, یہ نام دراصل وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط بنایا گیا ہے. مطلب جیسے اگر یونانی متن میں دیکھا جائے تو یسوس نام لیا جاتا ہے, اور عبرانی میں جوشوا کے نام سے اسے لیا جاتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب یسوع بنایا گیا ہے, تو میں خاص طور پہ اس پہ سیکھ رہا تھا ایک دن کہ یہ ہم نے کوئی اس کی ٹرانسلیشن نہیں کی ہے, کوئی ترجمہ نہیں ہے, بلکہ یہ ٹرانسلیٹریشن. تو اس پہ ذرا مزید آپ, تاکہ لوگوں کو دیکھیں, میں تھوڑا ذکر کیا کہ گریک لینگویج کی لمیٹیشن ہے کہ وہ آپ وہ حروف ترجیح نہیں ہے.
جو اس تلفظ کو ایز اٹ از لے لیتے، نہیں ہے وہ. اب اس میں پلیز ایک بات سمجھیں، ترجمہ ہم کرتے ہیں تو دو سٹائل ہوتے ہیں، دو اپروچ ہوتی ہے ترجمے کے اندر. ایک ترجمہ کا سٹائل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فارمل ٹرانسلیشن. فارمل سے مراد یہ ہے کہ جو گریک ہیبرو کی فارم ہے نا ہم اس کو ایز اٹ از ترجمہ کریں گے. صحیح. ایک ہوتی ہے میننگ بیس. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک مثال آموز کی کتاب میں چلے جائیں. آموز کی کتاب میں وہاں پہ وہ لکھتا ہے کہ 3 بلکہ 4 گناہوں کے باعث میں دمشق کو برباد کر دوں. ٹھیک ہے. اب بندہ سوچتا ہے کہ بھئی 3 کون سے، چوتھا کتنا خطرناک تھا. اب ایکچولی یہ درست ہے، یہ بات نہیں، وہ درست لکھا ہوا کیونکہ یہ فارم ہے. فارم ہیبرو کا یہ محاورہ ہے، یہ فگریٹیو محاورہ ہے نا اس کی یہی. اچھا اب جب آپ گڈ نیوز بائبل کھولیں گے نا وہاں پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہوگا اس کا ترجمہ انگریزی کی ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں آسان لفظوں میں. وہاں اس کا ترجمہ انگریزی میں پڑھیں تو وہاں لکھا کیونکہ دمشق نے بار بار گناہ کیا اس لیے میں برباد کر دوں. اب سمپلی عبرانی محاورے کے معنی ہیں بار بار کیا، رکا نہیں، باز نہیں آیا. ٹھیک ہے. یہ اس کو ہم کہتے ہیں فارم. آپ کا جو اردو ترجمہ ہے یہ بیسکلی ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن کے ماڈل پر ہے. ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن از بیسکلی فارمل ٹرانسلیشن. اچھا آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جو خاص 3 سے 4 اور یہ بار بار اس کا مطلب ایکچولی، اچھا خداوند یسوع مسیح نے بھی اس محاورے کو نئے عہد نامے میں گریک میں بھی استعمال کیا جب مقدس پطرس رسول نے کہا ہے کہ میں کتنی مرتبہ معاف کروں، کیا 7 بار؟ تو خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا 7 کے 70 بار. اب ہمارے ہاں تو کئی لوگ جمع ضرب تقسیم میں شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ایکچولی تو خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کانسیپٹ ہے طالب مشنہ میں کہ بار بار کہ جب تیرا بھائی نو اینڈ. تو یہ آپ کی آپ پابند ہے، مجبوری آپ کی. تو جب ہم نے اس لیے مطلب یسوع وہ چونکہ گریک سے اٹھا لیا تو یہ آپ کی مجبوری ہے. اور اس میں کوئی ٹرانسلیٹریشن مینز ایز اٹ از کیا آپ نے. انگریزی کا لفظ ہے فار ایگزامپل ایک لفظ ہے تھینک یو ہے. ٹھیک ہے. آپ اردو میں شکر نہیں کرتے، انگریزی میں تھینک یو، اردو میں لکھتے تھینک یو، تو وہ ٹرانسلیٹریشن ہو جاتی ہے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. آگے بڑھیں گے، ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے. سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. پرانے عہد نامے میں بھی نئے عہد نامے میں بھی کئی لوگوں کے نام بدل دیے گئے، مطلب کانٹیکسٹ کے حساب سے. تو چونکہ ہم اس پیسج پہ ہیں تو یہاں پر مقدس پطرس جو ہیں اس کا نام پہلے والا یعنی شمعون سے بدل کر پطرس رکھ دیا گیا. کیا وجہ ہے؟ فوراً یسوع مسیح نے مل کر جو پہلا ہی کام اس کے لیے کیا کہ تیرا نام ٹھیک نہیں ہے، یہ پہلے ٹھیک کر. پہلے تو میں ناظرین کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ والا نام نہیں ہے کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو میرا نام بدل دینا. یہ وہ والا نام نہیں ہے. سو یہ بائبل کی بات ہے، ہم اس میں نہیں جاتے. یس پادری صاحب، یہودی اور یونانی متن میں جو نام ہوتا ہے وہی کسی شخص کا کام ہوتا ہے. سو اس کی جو کمپیٹیبلٹی ہے نام کی اور کام کی، یہ عبرانی متن میں اور یونانی متن میں اس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. بائبل مقدس میں خاص طور پر اس پر فوکس کیا گیا ہے. کیونکہ ابرام تھا تو وہ ابرام بائبل کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا تھا. خدا کے جو الہی تقاضے ہیں اس کو پورا نہیں کر رہا تھا. اور خدا کے ناموں کا جو انتہائی ایبریویٹڈ حصہ ہے، تھوڑا سا اگر میں ایکسپلین کر دوں آپ کو، کیونکہ یاوے جو ہے اس کی ایبریویشن اگر ہم کریں تو ہایا بنتا ہے، اور ہایا کی اور ایبریویشن کریں تو یا بنتا ہے کیونکہ تو یا ہے. اس کی بھی ایک اور ایبریویشن ہے جو شاید کبھی ہم نے کم دھیان دیا ہے، وہ صرف ہے. صرف ہے لگانے سے یہوہ کی انٹری ہو جاتی ہے. اب ابرام جو ہے اس میں صرف ہے لگائی گئی ہے. ابرام جو تھا نا اس میں ہے لگا کے ابراہم لگا دیا گیا ہے. ساری جو تھی اس میں بھی ہے لگا کے اس میں یہوہ یعنی یہوہ کی ملکیت بنا دیا گیا اسے. اور جیسے ہی ہے لگتی ہے وہ پراپرٹی خدا کی ہو جاتی ہے. سو ابراہم جو ہے وہ ایمانداروں کا باپ بن گیا ہے. ساری جو ہے وہ سارا بن گئی ہے. اسی طرح سے یعقوب نے خوب لڑائی کی برکت لینے کے لیے،
اور اس کو کہا کہ نہیں اب تو یعقوب نے اب تو اسرائیل ہوگا، اس کو اسرائیل کر دیا گیا۔ سو بائبل مقدس میں جو نام ہوتا ہے اگر وہ اس کی شخصیت کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے، وہ مطابقت نہیں رکھتا، تو پھر خدا اس کا نام بدل دیتا ہے۔ سو یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ ایک مثال میں اور دے دوں اس سے پہلے کہ ہم پطرس کے نام پر آئیں۔ خداوند یسوع مسیح کا جو نام رکھا گیا تھا متی کی انجیل کے پہلے باب کی 21 آیت میں اس کو کلیئر کیا گیا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ نجات اور یسوع ایک ہی بات ہے، یعنی یشوع جو ہے، نجات جو ہے، یہ ایک ہی بات ہے۔ یسوع کے نام کا مطلب ہی نجات ہے۔ سو یہ کمپیٹیبلٹی پائی جاتی ہے، کیونکہ جو اس کا نام ہوگا وہی اس کا کام ہوگا۔ اب پطرس کا جو پہلا نام ہے، جو ہیبرو نام جسے کہا جاتا ہے، اس کو پرانا نام کہیں یا عبرانی نام کہیں، وہ شمعون یہاں پر لکھا گیا ہے، اور 42ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے۔ اب شمعون شمع سے نکلا ہے، شمع اسرائیل، اے اسرائیل سن، جیسے محفل سماع اردو میں کہتے ہیں، سننا۔ یہ جو شمعون ہے اس کا مطلب ہے سننے والا، یعنی سننے والا۔ اب اگر آپ کو اس عبرانی نام کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں تو جب اندریاس شمعون کے پاس گیا ہے کہ مجھے خرسطس مل گیا ہے، تو اس نے اس کو سنا ہے، یعنی اپنے نام کے ساتھ یہ جسٹیفائی کر رہا ہے، اس نے اس کو سنا ہے۔ اور پھر جب اس کو خداوند یسوع مسیح نے بلایا ہے تو اس نے یسوع مسیح کو بھی سنا ہے، لہٰذا اس نے اپنے نام کی لاج رکھی ہے، یعنی جو اس کا نام تھا وہی اس کا کام تھا۔ سو یہ جو نام اور کام ہے یہ دونوں اس میں ملے جلے ہیں، شمعون۔ اب یہ سننے والا تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بالکل سننے والا ہے، اور اپنے نام کو وہ جو پروفیٹک اس کا کام ہے وہ اس کو اس کی تکمیل پہ جا رہا ہے کہ تیرا نام شمعون تھا۔ جب اس کو بتایا کہ مجھے خرسطس مل گیا، اس نے اس کو یقین کیا، سنا، اور پھر جب خداوند یسوع مسیح میں اس نے بھی سنا۔ اب خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تو سننے والا تو ہے، لیکن اب میں تجھے اس سے تھوڑا اور آگے بناؤں گا، اور یہ بنا کہ تو کیفا یعنی پطرس کہلائے گا، پطرس کہلائے گا۔ اور پطرس آپ جانتے ہیں پیترا سے نکلا ہے، پیترا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چٹان، اور شاید لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیترا آئل ہے جس کو پٹرول کہتے ہیں، یہ پہاڑوں سے نکلتا ہوگا، تو اس وجہ سے پیترا آئل اس کو کہہ دیتے ہیں، پٹرول جیسے ہے۔ سو پیترا سے پطرس نکلا ہے۔ اب ناظرین یہاں ایک بڑی ایونجلسٹک اپروچ ہے اس نام کی تبدیلی میں، وہ یہ ہے کہ جو سننے والا ہوگا وہی چٹان میں تبدیل ہوگا، جو سننے والا نہیں ہے وہ چٹان میں تبدیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ پطرس جو ہے سننے والا ہے، اور کاش کہ ہم سارے کے سارے شمعون بن جائیں تاکہ یسوع مسیح ہمیں پطرس بنا دے۔ سو آج جو ہمارے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں سننے والا بننا ہے۔ نام کی تبدیلی اصل میں کام کی تبدیلی ہے۔ اس نام کی ڈیولپمنٹ ایسی تھیولوجیکل ہوئی ہے کہ یہ جو شمعون ہے، یہ جو سننے والا ہے، جو سننے کو بلیو کرتا ہے، اور مقدس یعقوب کیا کہتے ہیں کہ ہر شخص شمعون ہو۔ مقدس یعقوب نے کہا ہے کہ ہر شخص شمعون ہو، یعنی ہر شخص سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا ہو۔ تو ہم بولنے میں تو خیر بہت تیز ہیں، سننے میں ہم شمعون نہیں ہیں، اسی وجہ سے ہم چٹان بھی نہیں ہیں۔ پطرس وہی بنے گا جو پہلے شمعون ہوگا۔ سو پہلے شمعون بننے کی ضرورت ہے، اس کو سننے کی ضرورت ہے، اور جب سنیں گے تو پھر ہم شمعون سے پطرس میں بن جائیں گے۔ اور کون بدلے گا؟ یسوع مسیح۔ یسوع مسیح کہے گا کہ تو شمعون ہے، آج سے تو پطرس کہلائے گا، یعنی میرے لیے مضبوط چٹان۔ اور جو پطرس نے کام کیا آپ دیکھ سکتے ہیں، اس نے جب موت کے وقت بھی اس نے کہا تھا کہ مجھے سیدھا سلیب نہ دینا، مجھے الٹا سلیب دینا، کیونکہ میں اب پطرس ہوں، شمعون نہیں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے کلام میں سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ
وقت ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ خدا کے خدام سے سیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، آگے بڑھیں گے. اینتھنی اجاز لیمل صاحب سے جانیں گے. اینتھنی صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر جب ہم 43ویں آیت تک آتے ہیں تو لکھا ہے دوسرے دن یسوع نے گلیل میں جانا چاہا. اچھا، نیو ٹیسٹمنٹ میں گلیل کا جو لفظ اور گلیل میں جو خداوند یسوع مسیح کی خدمت ہے، بڑی زبردست خدمت، یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح کے ہوم ٹاؤن کے نام سے بھی اسے یاد کیا جاتا ہے. اور حالانکہ یسوع مسیح تو وہاں کے نہیں ہیں، لیکن ان کی خدمت کے وجہ سے ان کے، اور خداوند یسوع مسیح نے سب سے زیادہ جو شاگرد ہیں ان کا چناؤ بھی یہاں سے کیا. ہماری رہنمائی فرمائیں ذرا اس تعلق سے جو خداوند یسوع مسیح کی خدمت گلیل میں اسپیسیفکلی شاگردوں کے چناؤ کے حوالے سے ہے. اچھا، فلسطین کے 3 صوبے تھے مسیح کے دور کے اندر، یہودیہ، پھر سامریہ اور گلیل. اچھا، اب گلیل جھیل کی وجہ سے اس کا نام گلیل تھا. تبریاس بھی نام استعمال ہوا ہے، گنیسرت بھی ہے. اچھا، ایک اٹس ویری انٹرسٹنگ، جو جب مسورہ ٹریڈیشن جس کو ہم کہتے ہیں، میسونیٹک ٹیکسٹ، یہ عبرانی کا وہ ٹیکسٹ ہے جس میں زیر زبر پیش شامل ہوا. یہ تقریباً 500 عیسوی کے بعد کا کام ہے. عاشر کی خاندان، عاشر اولڈ ٹیسٹمنٹ کا نہیں، وہ جو نام ہے وہ نہیں، یہ تبریاس کا ذکر ہے، یہ اسی ایریا میں کام تھا. اچھا، میں حیران تھا، مجھے اتفاق تو نہیں ہو جانے کا، لیکن میرے ایک دوست گئے تو جتنی بھی ٹاپ اسکالرشپ ہے وہ کہتے ہیں اسی ایریا میں، تبریاس اسی ایریا میں، جو ان کی مدارس کہہ رہے ہیں، سکولز ہیں وغیرہ. تو یہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ یہ ایریا زیادہ، اب جب ہم فلپس کا پڑھتے ہیں تو وہ فٹ کہتا ہے توریت اور انبیاء، پھر وہ کہتا تجھے میں نے انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا، تو وہ ایک چیز نظر آتی ہے. اچھا، وہ آپ نے بڑی مزیدار بات کی کہ منسٹری. اچھا، جب آپ انجیل کا مطالعہ کریں گے نا تو 32 پیرابلز ہیں، رفلی 32 پیرابلز، 19 گلیل کے اندر. واہ 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 واہ، میجورٹی تقریباً. میریکلز بھی سب سے زیادہ 33 جو میریکلز ہیں نا، گریٹ میریکلز، یہ گلیل کے اندر ہے. یس، ٹھیک ہے. پہاڑی باز گلیل کے اندر ہے. اور جو کمال کی جو ایک بڑا پروفیٹک کام ہوا، مسیح کی صورت بدلنا، جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسفیگریشن، یہ بھی گلیل میں ہے. جب مسیح کی صورت بدلتی ہے ایلیا اور موسیٰ، مطلب پروفٹ کی طرف سے اور شریعت کی تورا کی طرف سے، یہ بھی گلیل کے اندر ہے. اور یہ مطلب بڑا امپورٹنٹ ہے اس سینس میں، اور ڈیفینیٹلی اس کی اہمیت ہے. اور یہاں پر لوگ پڑھتے تھے، مطلب ٹیچرز تھے، سیکھتے تھے، اس سے ایک سمجھ میں بات آتی ہے. اچھا، گلیل کے لوگوں کے لیے اس ویری انٹرسٹنگ، جب آپ پڑھتے ہیں ان کے بارے میں، اس خطے کے جو لوگ ہیں، ہر ایک کا ایک کریکٹر ہوتا ہے. جیسے ہمارے پنجاب کا ایک کریکٹر ہے، ہمارے سندھ کے لوگوں کا کریکٹر ہے، بلوچوں کا ایک کریکٹر ہے، ہر ایریا میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے جب آپ ان کا پڑھتے ہیں تو ایک بڑی واضح بات آتی ہے، یہ بڑے فراخ دل لوگ تھے یہاں کے. they were generous people. اور میں سمجھتا ہوں کہ گلیل میں خدمت کرنا، شاید وہ جنراسٹی واز ون ریزن کہ وہاں پہ خدمت ہوئی. پھر ہم ان کے بارے میں جب پڑھتے ہیں نا، یہ جذباتی بھی تھے، پطرس بھی جذباتی تھے. یس، ٹھیک ہے، امپلسو تھے، ویری کوئک ٹو رسپونڈ، اور یعنی جذبات ان کے اندر آپ کو چیز ملتی ہے. پھر سمپل جو ان میں ایک بات پائی جاتی تھی، دے ور ویری، یعنی سادگی بھی ملتی ہے آپ کو ان میں. دے ور سمپل پیپل. مطلب سمپل سے مراد یہ نہیں کہ بیوقوف ہے، لیکن وہ جو ایک یعنی ایک سمپل لائف قسم کی چیز ملتی ہے. پھر کیا ہے ان کے اندر، یہ خدا پرستی یا پاکیزگی یا اس کے بڑے پکے تھے، پائس لوگ تھے. پائٹی پائی جاتی، انگریزی کا لفظ ہے، وچ از ٹیکنیکلی خدا پرستی کہہ سکتے ہیں ہم کے. اچھا، پھر یہ بڑے پکے تھے، اپنا نیشنلسٹک اسپرٹ بہت تھی، ویری اسٹرانگ اس معاملے میں. پھر ان کا ڈائلیکٹ اپنا تھا. یس، جب وہ
شام کو گتسمنی میں جب یسوع المسیح ریسٹ ہوتے تو پطرس پیچھے بھاگتا ہے جاتا ہے تو وہ کیسے پہچانا جاتا ہے؟ کہتے تو گلیلی ہے، اس کے وہ ایکسنٹ سے، اس کے تلفظ سے. تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے. اور جو میں سمجھتا ہوں نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ ایریا ہے جو آلریڈی کین تھا، شوقین تھا تحقیق کرنے کے، پڑھنے کے، جاننے کے، سیکھنے کے. شاید اس لیے منسٹری زیادہ یہاں پر ہوئی ہے، شاید اس لیے پطرس اور یہ نتانیل اور یہ سب وہاں سے نکلے. دیٹس ون ریزن پاسبل ہے. تو گلیل کے لیے یہ باتیں بڑی واضح ہیں. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت خدمت ہے خداوند یسوع مسیح کی گلیل کے اس ایریا میں. اور ایک اور اس کے لیے بات کہی جاتی ہے کیونکہ یہاں پر بہت سارے اقوام کے جو لوگ تھے وہ یہاں پہ پائے. یسایا نبی نے اس بات کی بھی پیشگوئی کی ہے اور اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا ہے اور اسے قوموں کا گلیل کہہ کر مخاطب کیا کیونکہ بہت ساری اقوام کے لوگ یہاں پہ پائے جاتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کے لیے بڑا آسان تھا لوگوں تک ایکسیس کرنا، رسائی حاصل کرنا. جو غیر اقوام کے لوگ ہیں دیگر ممالک سے، چونکہ ایک بزنس پوائنٹ آف ایک بندرگاہ بھی تھی اور بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بڑا اہمیت کا حامل تھا. اس کے علاوہ چونکہ جیسے ابھی اینتھنی صاحب بھی ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ لوگ جو سیکھنے والے تھے، سیکرز تھے، خدا کے کلام کی تحقیق کرنے والے وہ بھی موجود تھے. اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 5 شاگرد جو ہیں ان کا چناؤ جو ہے اس ایریا سے کیا گیا ہے جن کو خداوند نے اپنی خدمت کے لیے چنا ہے اور رسول ہونے کا بھی درجہ دیا ہے. سو بڑی زبردست خدمت ہے خداوند یسوع مسیح کی اس ایریا میں جو خداوند یسوع مسیح نے سر انجام دی. اور اسی لیے چونکہ اپنی خدمت کے اگر خداوند یسوع مسیح نے 3 سال خدمت کی ہے تو کہا جاتا ہے کہ 20 ماہ اس میں سے خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر گزارے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی خدمت کا بیشتر حصہ، زیادہ تر حصہ خداوند یسوع مسیح نے گلیل کے علاقے میں گزارا ہے. اس کے پیچھے وجہ ایک ہی ہے کہ وہ ان تمام لوگوں تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں جو غیر اقوام سے منسلک ہیں یا دیگر بتوں کی یا معبودوں کی پرستش کرنے والے ہیں تاکہ انہیں خدا کے کلام سے آگاہی دی جا سکے اور انہیں بھی ہمیشہ کی زندگی میں شامل کیا جا سکے. آگے بڑھیں گے اور وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے. سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں یہاں پر جو فلپس کا کردار ہے اور جو شخصیت ہے میں چاہتا ہوں کہ ضرور چونکہ کافی اس کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے سو انصاف نہیں ہوگا اگر ہم مقدس فلپس کی زندگی پر، اس کے کردار پر روشنی نہ ڈالیں. تھینک یو بھائی صاحب. 43ویں اور 44ویں آیت میں بلکہ 45ویں آیت اور آگے بھی چند آیات فلپس کے بارے میں ہی بیان کی گئی ہے اور سوال آپ کا بالکل جائز ہے کہ اگر ہم فلپس کو اگنور کر دیں تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی. یا لکھا دوسرے دن یسوع نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپس سے مل کر کہا میرے پیچھے ہو لے. اور یہاں آگے تھوڑی سی انفارمیشن دے دی ہے. فلپس اندریاس اور پطرس کے شہر بیت سیدا کا باشندہ تھا اور فلپس نے نتنیل سے مل کر اس سے کہا، یہ آگے اس کی خدمت آ رہی ہے. فلپس جو ہے یہ اس کے نام کا مطلب ہے گھوڑوں کا شائک، یعنی وہ جس کو گھوڑے پالنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. اگر اس کے اوپر عربی اثر کو دیکھا جائے، عربی زبان کے اثر کو دیکھا جائے تو پھر یہ فیلبوس بن جاتا ہے. یہ لوگ اس کو ہمارے کلچر میں اگر عربک اردو آ جائے تو پھر یہ اس کو فیلبوس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. لیکن فلپس جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں اگر ہم فہرست دیکھیں تو اس کا 5واں نمبر آتا ہے. سو یہ اپنی فہرست میں 5ویں نمبر پر موجود ہے. بائبل مقدس میں بتایا ہے کہ یہ پطرس اور اندریاس کا ہم باسی تھا، یعنی وہاں انہی کے شہر بیت سیدا کا باشندہ تھا. اور اس کی ایونجلسٹک منسٹری یہ ہے کہ یہ پہلا کام جو اس نے کیا ہے وہ نتنیل، جیسے ابھی اینتھنی اعجاز نمل صاحب نے بتایا تھا کہ جب اس کی نتنیل کے اوپر نظر پڑی ہے تو انجیر کے نیچے، درخت کے نیچے جب وہ توریت کا مطالعہ کر رہا تھا اور اس کو دیکھا اور خداوند یسوع مسیح نے اسی وجہ سے اس کو ریکگنائز بھی کیا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہر اس شخص کو ریکگنائز کر لیتے ہیں جو اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ اس کی منسٹری وہاں پر یہ خداوند یسوع مسیح کے پاس اس کو لایا ہے اور بلکہ اس نے بتایا ہے فلپس نے
45वें आयत में, नतनएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरेत में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया, वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। और आगे नतनएल ने उससे कहा क्या नासरत से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है? फिलिप्पस ने कहा चल कर देख ले। सो खुदावंद यीशु मसीह से मतलब इसका जो ऑथेंटिसिटी है वो इसके पास मुकम्मल है। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो इसके पास नॉलेज है इसने नतनएल को दे दिया है। ये इसका किरदार है कि उसने खुदावंद यीशु मसीह को प्रेजेंट किया है बतौर जो मसाया, प्रॉमिस्ड मसाया था उसके बारे में। फिर इसके बारे में ये भी ख्याल किया जाता है कि फिलिप्पस शायद यूहन्ना इस्तबागी के शागिर्दों में से ही एक शागिर्द है, क्योंकि पतरस और इंद्रियास भी यूहन्ना इस्तबागी के शागिर्द हैं। तो ये भी इससे मुराद ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने मजहब को अपना ओढ़ना बिछौना बनाया हुआ है और ये ढूंढ रहे हैं, ये तलाश कर रहे हैं किसी को जो इनके साथ प्रॉमिस किया गया है, वादा किया गया है, और ये उसी घर से ही ये रिसर्च करता है और ये पा लेता है यीशु मसीह को। उसके यीशु मसीह ने खुद इसे बुला लिया है, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा उसको बुला लेते हैं जिससे के बारे में पता चल जाता है कि ये रिसर्च कर रहा है, ये सीकर है। सो इसका मतलब यह है कि कुछ कंट्रीब्यूशन हमारा भी होना चाहिए, हमारी विलिंगनेस होनी चाहिए, हमारा इरादा होना चाहिए, हमारी सोच होनी चाहिए कि हम यीशु मसीह को पाएं या यीशु मसीह को मिलें। उसके लिए हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं। यानी ऐसे जो जेस्चर्स होते हैं खुदा कभी भी उन्हें इग्नोर नहीं करता। और यहाँ बताया गया कि दूसरे दिन यीशु ने गलील में जाना चाहा और फिलिप्पस से मिलकर कहा मेरे पीछे हो ले। और ये पहले भी मैंने बताया था कि पीछे होने से मुराद ये नहीं है कि मैं गलील चल जाता तो मेरे पीछे पीछे आ ये नहीं है। असल में पीछे होने का पहले भी मैंने बताया था कि फॉलो मी, और फॉलो मी से मुराद ये है कि जो मैं कहता हूँ वो मान, जैसे मैं खाता हूँ, जैसे मैं पीता हूँ, जैसे मैं रहता हूँ, यानी तेरा जो डिसिप्लिन है वही हो जो मेरा डिसिप्लिन है। तू मेरे, क्योंकि डिसाइपल से मुराद ही द वन हु इज डिसिप्लिन्ड, जिसको यीशु मसीह ने डिसिप्लिन कर दिया है उसी को हम डिसाइपल कहते हैं। तो इनकी पहचान भी ये है कि अगर तुम मेरे हुक्म पर अमल करोगे तो इसी से लोग तुमको जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। सो शागिर्द की बड़ी पहचान ये होती है कि वो खुदा यीशु मसीह के हुक्म पर अमल करता है, यदि फॉलो मी, खुदा यीशु मसीह के पीछे पीछे जाता है। सो ये उस मेयार पर पूरा उतरता है। अगर हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के 6 बाब की 5वीं आयत को देखें तो फिलिप्पस हमें वहाँ नज़र आता है जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसको ये कहा है कि ये 5000 को आप खाने के लिए दो, और ये फ़ौरन मैथमेटिकली वो शुरू कर देता है कि खुदावंद 200 दिनार की रोटियां भी हों तो वो काफ़ी नहीं है। यहाँ एक बात नाजरीन समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि जहन में रखें कि गो कि ये खुदावंद के प्यारे रसूल खुदावंद के साथ हैं, लेकिन ये खुदावंद यीशु मसीह की तरह परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो इंसान है और इंसानों में उनका दर्जा थोड़ा बुलंद इसलिए है कि वो रसूल रसालत के ओहदे पर फाइज है, खुदावंद ने उन्हें चुना है। हम कहेंगे कि जो वो आम इंसान से थोड़ा बेहतर समझ लें ऐसे हैं, क्योंकि उनके पास खुदावंद ने एक एजाज़ दिया है कि वो रसूल है। लेकिन रसूल होने से ये मुराद नहीं है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के मेयार को पूरा करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने जब उन्हें कहा है कि आप ही इन्हें खाने को, तुम ही इन्हें खाने को दो, तो फिलिप्पस बजाय इसके कि खुदावंद यीशु मसीह को पढ़ता या उसके जहन में जो चल रहा है वो देखता, यहाँ खुदावंद यीशु मसीह के जहन को रीड करने में कमज़ोर रहा है और इसने अपना जहन जो है वो एक्सरसाइज करके डिस्प्ले दे दिया है। और बाइबल की खूबसूरती ये है कि चाहे बात अच्छी है चाहे बुरी है, बाइबल ने उसको रिकॉर्ड कर दिया है। सो बाइबल, इसीलिए हम इसको ऑथेंटिक वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं कि ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं, जो इंसानी कमजोरियां हैं उनको भी खुदाबंद के फजल से ये बयान किया गया है। और फिलिप्पस ने फौरी तौर पे कहा है कि मेरा मैथमेटिक्स यहाँ फेल है, मेरा हिसाब यहाँ फेल है, मैं नहीं समझता कि हम
ہم اپنے طور پر یہ روٹیاں ارینج کر سکتے ہیں. یہ اعمال کی یہ یوحنا کی انجیل کے 6 باب کی 5 آیت میں ذکر ہے. یہاں پر اس نے تھوڑا سا یسوع مسیح کو پڑھنے میں تھوڑا محسوس کیا ہے اور محسوس کیا ہے. پھر اگر آپ یوحنا کی انجیل کے 12ویں باب کی 21ویں آیت دیکھتے ہیں تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ لوگ کچھ آئے ہیں جو فلپس سے کہہ رہے ہیں, یونانی لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یونانی لوگ یسوع کو ہی دیکھنا چاہتے تھے, اور شاید شاگرد یا شاگردوں کے ارد گرد جو یسوع مسیح کے لوگ تھے یا یسوع مسیح کے جو چہیتے تھے, جو پاس رہنا پسند کرتے تھے, شاید وہ تھوڑی رکاوٹ بھی بنتے ہوں یسوع تک پہنچ, جیسے یہ زکئی کا معاملہ تھا, مشکل تھی. اب جو غیر اقوام تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم آپ کو تو دیکھتے رہتے, ہمیں یسوع کو دیکھنے دو. اور آج بہت سارے ہم لوگوں میں سے ایسے ہیں جو ہمارے جو لوگوں کے لیے مسئلہ بنے ہوئے ہیں. ہم یسوع کو تو دکھاتے نہیں ہیں, تو ہم اپنا آپ دکھاتے ہیں لوگوں کو. اب غیر اقوام کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں یسوع دکھاؤ. ہم یسوع دکھانے میں کمزور رہے ہیں. اور یہاں پر فلپس جو ہے یہ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ رسول ہیں, ہمیں یسوع کو دیکھنا ہے, آپ کو تو ہم دیکھتے رہتے ہیں. سو ہمیں یسوع کو دکھانا ہے, نہ کہ اپنے آپ کو دکھانا ہے. سو یہ بھی ایک وہاں سے ہم چیزیں سیکھتے ہیں. تیسری بات یہ کہتا ہے کہ ہمیں, اگر آپ 14واں باب یوحنا کی انجیل کا 8ویں آیت دیکھیں, ہمیں باپ کو دکھا. اور یسوع مسیح کہتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. سو یہ تینوں کے تینوں جو کریٹیکل کویسچنز ہیں وہاں پر پہلی تو وہ کہتا ہے کہ 200 دینار کی روٹیاں ٹھیک نہیں ہیں, پھر کہتا ہے ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں, پھر کہتا ہے ہمیں باپ. سو اس سے یہ تھوڑا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا ہماری طرح رسول ہے. سو ہمیں یہاں سے سیکھنا ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے الفاظ کو ٹرسٹ کرنا ہے, ہمیں یسوع کو دکھانا ہے, اور ہمیں یسوع کو دیکھ کر ہی حساب لگانا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے باپ کو دیکھا. سو فلپس کی کچھ مثبت چیزیں بھی ہیں اور منفی چیزیں بھی ہیں. سو منفی چیزوں سے بھی ہم سیکھتے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں ہونا, اور مثبت چیزیں جو ہے اپنی زندگی میں قائم رکھنی ہے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی جی سوری, بات ہو رہی ہے ربی کی, شاگردوں کی, فلپس کا کریکٹر, اندریاس کا. میں اگر اجازت ہو تو چھوٹی سی بات کروں گا. متی 10 باب 37-38. جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں, اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں. یسوع فرما رہے ہیں. اور جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر نہ میرے پیچھے چلے وہ میرے لائق نہیں. ادھر دو باتیں سمپل ہیں, ہم نے بہت ڈسکشن کی, ڈسائپل, ربی, پیچھے چلنا, شاگردی. آئی تھنک فرسٹ تھنگ امپورٹنٹ, یا یہ نہیں کہ ہم گھر سے نکل جائیں یا ماں باپ کو چھوڑ دیں, یہ نہیں مطلب. یا سمپل میننگ از دیٹ جیزس از فرسٹ. ٹھیک ہے, ہم اپنے یسوع کو پیچھے کرتے ہیں. اینڈ دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ از فالو فلی. پیروی, مکمل پیروی ہے, ٹوٹل میں نہیں. یہ نہیں کہ چلو ہم آ رہے ہیں جی میں آ رہے ہیں, نہیں. We need to be committed 100% to Jesus. Praise God. Thank you so much. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا کے کلام میں سے ہم نے سیکھی ہیں, اور یقیناً ناظرین آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے. تھینک یو سو مچ بھائی صاحب, تھینک یو سو مچ. ناظرین ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو اسکرین پر دیے گئے نمبر ڈائل کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں, کوئی دعا یا درخواست دے سکتے ہیں, کوئی ٹیسٹیمونی کو شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور سے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں, سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.